अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी और प्रोग्राम सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम सीरत-ए-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुकालमे की अहमियत और ज़रूरत पर गुफ्तगू करेंगे। अगर हम आला इंसानी सिफ़ात की बात करें तो उसमें एक अहम सिफ़त ये भी है कि आप दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार कर सकें, जिसमें मुकालमे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और बहैसियत मुसलमान हमारी ये ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम दीगर मज़ाहिब के साथ जब डायलॉग करें तो हम उसके आदाब से भी आगाह हों। और इस हवाले से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें इसकी कई मिसालें मिलती हैं और तफसीली तालीमात मिलती हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती अंदाज़ डायलॉग की खुद एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद हैं, जो कि इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डायलॉग मुकालमे की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और मुकालमे की अहमियत के हवाले से दुनिया के सारे मुआशरे जो हैं वो इसकी पजीराई करते हुए नज़र आते हैं। और इंसानी तारीख़ के अंदर जिन मुआशरों में मुकालमे के हवाले से बेहतर माहौल पाया जाता है, ओवरऑल टोटलिटी में उन मुआशरों को बाकी मुआशरों की निस्बत बेहतर मुआशरा तस्वुर किया जाता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे के अंदर तशरीफ़ लाए, वहाँ पर मुकालमे की गुंजाइश जो है वो बड़ी महदूद थी और चंद लोगों के दरमियान एक अशराफिया का तबका जो था वही आपस में मामलात तय किया करता था। और उस अहम दर्जे की जो मामलात हुआ करते थे, उनके अंदर जो बाकी तबकाते ज़िंदगी थे उनकी ना राय ली जाती थी, ना उनके साथ मशावरत की जाती थी, ना उनकी ज़रूरतों और सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए कोई मामला तय किया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आलम तो ये है। और मैं ये समझता हूँ कि दीन इस्लाम की जो एक अज़ीम शान और इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ जो कामयाबी है, उसके अंदर बहुत सारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बाकी खसाइल के साथ साथ एक बहुत बुनियादी नुक्ता जिसने इस दीन को इतनी तेज़ी के साथ इज़्ज़त अता की, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के अंदर वो मुकालमे के लिए जो कुशादगी पाई जाती है, वो जो दूसरों की राय को सुनना और उसको एहतराम देने का एक रवैया पाया जाता है, उसने भी इस दीन को फैलाने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। मैं ये देखता हूँ कि पिछले लगभग कुछ 7-8 सदियों से इस उम्मत के अंदर मुकालमे का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया गया है। यानी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हरमैन शरीफैन जैसी अज़ीम शान हमारे सबसे बड़े फ़ोरम से लेके हमारे गांव देहातों की महराब व मिंबर तक हमारे पास कोई एक ऐसा इज्तिमाई फ़ोरम मौजूद नहीं है जहां पर मोनोलॉग से एक दर्जा आगे जाके डायलॉग की, मुकालमे की जो है वो उसका माहौल मैसर आए और लोग अपने ज़हनों में उठने वाले दीन के तनाजुर में और ओवरऑल ज़िंदगी के हवाले से जो सवालात उनके ज़हन में उठते हैं, उनके सवालात तलब कर सकें, उस पर बहस मुबाहिसा कर सकें। ये चीज़ बहुत अहम है। बिल्कुल, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि डॉक्टर ल्यूरेंट ज़ेस्लर ये कहने पर मजबूर है और दुनिया भर के जो गैर मुतअस्सिब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर व फिक्र करने वाले लोग हैं, वो इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के अंदर तो मुकालमे की इतनी ज़्यादा अहमियत मौजूद थी कि आप तसव्वुर कीजिए ना कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किसी के पास कामिल बात हो सकती है, उनसे बढ़कर किसी के पास कोई मुकम्मल सच्चाई हो सकती है, उनसे बढ़कर किसी को अपने जामे कलाम होने पर यकीन हो सकता है, यकीनन नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके माहौल में, आपके गिरदो पेश में, आपके मिजाज की बरकत के सबब एक ऐसा मंजरनामा हमें नज़र आता है कि सवाल करने के लिए हर वक्त जो है वो एक हौसला अफजाई उसके अंदर मिलती है। ल्यूरेंट ज़ेस्लर जैसे लोग ये बात लिखते हैं कि हुजूर के मदीने के अंदर 9 समर सीजन्स ऐसे गुजरे हैं जिनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर मौजूद थे। यानी आपको किसी मुहिम जुई के लिए जो है वो बाहर नहीं निकलना था, शहर से बाहर नहीं थे, बल्कि आप मस्जिद नबवी के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर
وہاں پر آپ موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے اور ایک حصہ، ایک سیکشن جو ہوتا تھا ان کی طرف آپ کسی ایک عنوان کے تحت کوئی ایک سوال جو ہے وہ مرتب کر کے ان کے سامنے رکھتے. اور اس میں مزید خوشگواری کا احساس اس وقت پیدا ہونا شروع ہوتا ہے جب ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ جو موضوعات جن پہ یہ مباحثے کا آغاز ہوا کرتا، ان میں سے اکثریت ایسے موضوعات ہوتے جن کا براہ راست نہ عقیدہ اسلام سے تعلق ہوتا، نہ عبادات سے تعلق ہوتا، بلکہ وہ اوورال جو سوسائٹی کے اندر علم کے حوالے سے سوالات پائے جاتے ہیں، جو جنرل کویسچن جو انسانوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں، اس کے حوالے سے حضور ایک جو مکتب ہوتا یا ایک گروپ آف اصحاب جو ہوتا اس کے سامنے ایک سوال رکھتے، اس کے نتیجے میں جو اس پہ گفتگو کرتے، اس گفتگو میں جو نیا سوال ہوتا اسے دوسرے گروپ کے سامنے رکھتے. گویا ان کے درمیان ایک خوبصورت مباحثے کا اہتمام کیا جاتا. اور پھر یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، بعض اوقات کئی موضوعات جو طوالت کا تقاضا کرتے ان پر کئی دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بحث کرواتے رہتے. اور پھر اس میں ایک خوشگوار عمل یہ ہوتا، آپ یہ تصور کیجئے کہ آج بھی 1500 سال کی مسافت پر اگر کسی عمل کے اوپر مجھ تک اور آپ تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک پہنچ جائے تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہماری بحث وہاں ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض موضوعات پر 7 دن تک اپنی رائے نہ عطا فرماتے، اپنا ان پٹ جو ہے وہ نہ دیتے، صرف اس لیے کہ حضور کے علم میں تھا کہ جب میں اپنی رائے دے دوں گا تو وہ ان کے ذہن کے اندر گویا ایک تھاٹ پروسیس کو روکنے کا تھاٹ پروسیس کو روکنے کا ذریعہ بن جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ مکالمے کے ذریعے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لوگوں کو کتنا تھاٹ پرووکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، کس درجے کی ذہن سازی اور سوال کو پر غور و فکر کا ماحول فراہم کر رہے ہیں کہ ایک مکتب جو ہے وہ ایک سوال پر اپنی رائے رکھتا ہے اور دوسرا اپنی رائے رکھتا ہے، پھر ان کے مکالمے کی بنیاد پر کسی بہتر اور بڑی سچائی تک ان کو پہنچایا جاتا ہے. تو یہ بے شمار مثالیں ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مکالمے کی ملتی ہیں، اور ایسے مواقعوں پر بھی مکالمے کی مثال ملتی ہے جہاں پر حضور کا کہہ دینا ہی حرف آخر تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال اور بار بار سوال کر کے اپنے اصحاب کو غور و فکر کی طرف آمادہ کرتے تھے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس دور میں جی رہے ہیں، ایک ملٹی ریلیجیس سوسائٹی ہے، اور اس ملٹی ریلیجیس سوسائٹی میں انٹرفیتھ ہارمنی میں ڈائلاگ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، کسی کی طرف بھی کسی کو اپنے موقف پہ لانے کے لیے اور کسی کے موقف کو سمجھنے کے لیے ہر 2 صورتوں میں جو بنیادی تقاضا یہی ہے کہ آپس میں مکالمہ کیا جائے. یعنی ایک دوسرے کو سمجھے بغیر نہ کسی کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے، نہ کسی کے خلاف رائے قائم کی جانی چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے، یہ ہماری تربیت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت ہی اس انداز میں کی کہ کسی کے بارے میں سنی سنائی بات پر کوئی رائے قائم نہ کی جائے، بلکہ مکالمے کے طور پر اس سے براہ راست رابطہ کر کے اس کی بات سننے کے بعد جو وہ اس کی طرف سے آپ تک پہنچے اس پر بہت ٹھہراؤ کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے اس کا سارا اس کی گفتگو کا جتنا پس منظر اور پیش منظر ہے اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں. جب رائے قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس سے اگر بہتر چیز آپ کے پاس کوئی موجود ہو تو وہ اس کو پیش کریں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی آدمی مکالمے میں سننے کا ظرف نہ رکھتا ہو تو وہ کیا اپنی بات اس ہدایت کی روشنی میں اس کو سامنے والے کو پہنچا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچا سکتا. اس کے لیے پہلے سننے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تربیت دینا پڑتی ہے، آمادہ کرنا پڑتا ہے، قائل کرنا پڑتا ہے، پھر اسے مستقل اپنی مشق میں شامل کرنا پڑتا ہے، پھر یہ عادت بنتی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ بڑی فطری سی عادت ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو 2 کان عطا کیے ہیں اور 1 زبان دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل میں ہم سب کی تربیت کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو دوہرا سننا چاہیے اور آدھا بولنا چاہیے. جب آپ سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ ٹھہراؤ کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتے ہیں اور اپنا موقف، اپنی بات، اپنا نظریہ بھی دوسرے تک پہنچانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور ایک دوسری بات، ہمارے یہاں عمومی طور پہ کیونکہ مکالمے کی فضا اس طرح نہیں ہے
تو نقصان اس کا یہ ہوا کہ ہم اپنی بات کو ہی حتمی بات بیان کر کے ایک حاکمانہ انداز میں، ایک جسے کہتے ہیں نا فائنل کنکلوژن کے ساتھ حکمن سامنے والے پر اس کو نافذ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے کریم رسول کا اسوہ تو یہ ہے کہ جب ریاست مدینہ تشکیل ہو جاتی ہے، تشکیل پا لیتی ہے، فتح مکہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ پورا علاقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جسے کہتے ہیں نا علامت ابرو کی کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر حضور ہلکا سا اشارہ کرتے تو وہاں آپ تصور کریں نا، فتح مکہ والے دن کوئی ایک غیر مسلم بھی زندہ رہ سکتا تھا؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی ایک آدمی بھی اپنی جان کی امان پا سکے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بھرپور غلبے کے باوجود، اتنی بھرپور کامیابی کے باوجود کسی ایک شخص کے لیے ایک تھپڑ کا، ایک پتھر مارنے کا بھی حکم نہیں ارشاد فرمایا، صرف اس کے عقیدے یا نظریے کی وجہ سے۔ تو نظریے اور عقیدے میں اتنی دعوت و تبلیغ ضرور کرتے رہے، اس کی طرف بار بار توجہ ضرور دلاتے رہے، لیکن نرم خوئی کے ساتھ اگلے کے موقف کو سننے کے بعد، حالانکہ رسول رحمت سے بہتر اہل مکہ کا موقف کون جان سکتا تھا؟ حضور 53 برس اس شہر کے اندر رہ کے گئے تھے، حضور نسلاً وہاں پر آباد تھے، آپ کے جد امجد نے اس شہر کو آباد کیا تھا، وہاں موجود ہر قبیلے کے لگ بھگ ہر فرد کا نظریہ آپ کے سامنے تھا۔ اس کے باوجود حضور جب دعوت کا اہتمام کرتے، یعنی دین حق کی دعوت دیتے، تو اس سے پہلے اس کا موقف جاننا چاہتے۔ تو یہ گویا ہم سب کے لیے ایک تربیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے ایک تربیت گاہ ہے۔ ہمیں حضور کی زندگی سے یہ سبق پہنچتا ہے، یہ پیغام پہنچتا ہے، یہ ہدایت اور رہنمائی پہنچتی ہے کہ آپ جتنا بھی سامنے والے کے موقف کو باطل سمجھتے ہوں، غلط سمجھتے ہوں، ناقص سمجھتے ہوں اور جانتے ہوں، اس کے باوجود آپ کو ہر مرتبہ اسے اس کی بات، اس کا اظہار خیال کرنے کا پورا موقع اس کو فراہم کرنا ہوتا ہے، اور پھر اپنی بات ایک مکالمے کے انداز میں اس کے سامنے دعوت کی شکل میں پیش کرنا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہ جو میرے الفاظ، میرا اخلاص اسے قبول فرمائے، اور سامنے والے کا قلب کا دروازہ جو ہے اسے اپنی رحمت کے لیے اسے کھولے، تاکہ وہ بھی اس خیر کا حصہ بن سکے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یقیناً کسی بھی ٹاپک پر جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہ ایک تھاٹ پرووکنگ پروسیس ہوتا ہے۔ پروگرام میں اس حوالے سے مزید سوالات بھی شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویسٹ میں دو رائے پائی جاتی ہیں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلا، جبکہ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلام مونولوگ ریلیجن ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو پہلا تاثر عمومی طور پہ وہاں سننے کو ملتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا، انہیں شاید مکمل طور پر دین اسلام کی تاریخ سے وہ واقف نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں۔ شاید اس وجہ سے وہ جو وقتی طور پہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اس کے اثر میں آ کے رائے بنا لیتے ہیں۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں ہم جاننا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو 28 کے قریب غزوات ہیں، ان میں سے لگ بھگ 9 غزوات ایسے ہیں، 9 مارکے ایسے ہیں جن کے اندر تلوار نکالنے کی نوبت آتی ہے، ورنہ اس سے باقی جتنے جو ہیں ان میں مکالمے کے ذریعے سے ہی آپس میں چیزوں کو طے کرنے کے ساتھ ہی معاملہ جو ہے وہ، دوسرے لفظوں میں جو ڈیبیٹ کے ساتھ ان جنگوں کو جو ہے وہ اس میں خون ریزی کو ٹال دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ وہ کیسے ممکن ہوا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مزاج جنگ و جدل پر مبنی ہوتا تو کیا 28 میں سے صرف 9 جنگوں کے لیے تلوار نکالنا پڑتی اور باقی سارے گویا ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان کا مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا؟ ممکن نہیں تھا۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو 9 جنگیں ہوئیں وہ جن میں تلوار نکالنی پڑی، ان میں بھی 9 میں سے 7 جنگیں ایسی ہیں جن میں لوگوں نے حملہ کیا مدینے کے اوپر، اس کے ڈیفنس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکل کے ان کو روکنا پڑا۔ اور ان 9 کی 9 جنگوں کا احوال بھی یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی جس نے جب تلوار اپنے نیام میں ڈال لی یا اس نے میدان کی طرف، مدینے کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کی طرف پشت کر کے اپنا اعلان شکست کیا یا جنگ بندی کا اعلان کیا، تو اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا،
جو آپ کا جو جنگ کا گروپ تھا اس میں سے کوئی ایک تیر بھی جو ہے وہ اضافی نہیں نکلا، وہیں پر اس جنگ کو روک دیا گیا۔ اور پھر قیدیوں کے ساتھ جس انداز میں اس نے سلوک کیا گیا، اور جن لوگوں نے اس موقع کے اوپر بھی اپنی بے شک جان بچانے کے لیے اعلان اسلام کر دیا، تو ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا اور ان کو ان کے ماضی پر شرمندہ کیے بغیر انہیں سینوں کے ساتھ لگایا گیا اور اتنی عزت دی گئی جیسے پہلے دین کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کو دی گئی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو یہ تاثر جو ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں غیر منصفانہ اور براہ راست اس زمان و مکان کی جو تاریخ ہے اس سے واقف ہوئے بغیر جو ہے یہ رائے قائم کی گئی ہے۔ دوسرا، جہاں تک مونولاگ کی بات ہے کہ ایک مونولاگ ریلیجن ہے، عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان جاری کرتے اور اس پر بغیر سوچے سمجھے سب لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ بھائی اس میں بھی آپ کو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا رسول رحمت کے ساتھ ایک والہانہ محبت اور عقیدت کا تعلق تھا، اور یہ تعلق جو ہے وہ کوئی ایک لمحے میں قائم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دیکھا تھا کہ حضور کسی بھی معاملے میں بہت غیر جذباتی ہو کر بڑے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا کرتے ہیں، اور آپ کا ہر حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہدایت اور روشنی کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے ہر فرمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست وابستہ وہ جو اصحاب ہیں ان کے لیے بھی خیر موجود ہوتا ہے، اور ٹوٹیلٹی میں اسلام پورے کے لیے بھی اس کے اندر خیر موجود ہوتا ہے۔ مکالمے کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو منظرنامہ ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ ایک یعنی جنگ و جدل کا مکالمہ تو اپنی جگہ پہ ہے، یا جن لوگوں کے ساتھ براہ راست آپ کا یہ نشست برخاست کا معاملہ ہے وہ تو احوال اپنی جگہ پہ ہے۔ ابو قحاشہ نام کا ایک یہودی حکیم ہے جو 9 برس تک لگ بھگ روزانہ سرکار دو عالم کی مجلس میں آتا ہے، اور اصحاب رسول کہتے ہیں کہ روز آتا ہے اور روز کج بیسی کرتا ہے۔ عالم یہ ہے، اصحاب کہتے ہیں کہ جب وہ بازار سے مسجد نبوی کی طرف آنے لگتا ہے تو ہمیں اس کے سوالوں کی ترتیب تک یاد ہوتی ہے کہ اب اس نے اس سوال کے بعد دوسرا سوال کیا کرنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی کے، آپ کی شفقت و رحمت کے، آپ اس کے ہر بار کیے ہوئے سوال پر ایسی توجہ سے اس کو نوازتے، ایسی شفقت اور محبت سے نوازتے گویا پہلی مرتبہ اس کی منہ سے وہ سوال سن رہے ہیں، اور ہر مرتبہ اتنی انہماک کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ اس کے سوال کو ایڈریس کرتے، اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے، اور جب وہ ایک خاص احمقانہ انداز میں تمسخر کا اظہار کرتا ہوا اس مجلس سے اٹھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے اوپر غصہ نہ ہوتے، آپ کی طبیعت اور مزاج پہ کبھی جو ہے وہ تقدر نہ آتا، آپ اس کے اوپر کبھی جو ہے وہ انیزی نہ ہوتے۔ بالآخر 9 سالوں کے بعد وہی آدمی حضور کے اس مکالمے میں جو موجود ظرف ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، اس کی برکت سے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ ظرف کسی انسان کی انسانی خصلت کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ نبوی خصائل میں سے خصلت ہے، نبی شرفوں میں سے ایک شرف ہے، یقیناً آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کو یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوا وقار اور تحمل جو ہے وہ سجتا ہے۔ اپنا دست شفقت باہر لائیے اور مجھے آغوش رحمت میں لیجیے، اس دین اسلام میں شامل کیجیے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب، کسی بھی ڈائلاگ میں دوسرے پارٹی کے اوپینینز کو ایکسیپٹنس دینا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو 2 گروپس جب کسی بھی ٹاپک پر ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مکالمہ بحث کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ بحث بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ فیکٹس اور ریزننگ پہ نہیں ہوتی، صرف اس ڈسکشن کو جیتنے کی بحث ہوتی ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ علم کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب اس میں مکالمہ ہوتا ہے تو جہاں ہماری تربیت اپنا نیریٹو بیان کرنے کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے، وہیں پہ اس سے پہلے درجے پہ دوسرے کا نیریٹو، اس کا موقف سننے کے لیے بھی ایک تربیت سے گزرنا ہوتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ مکالمے کو بحث کی سطح تک لے جانا بھی قابل قبول تھا، لیکن جب یہ مباحثے سے ایک درجہ آگے جا کے جب مکالمہ کج بحثی کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں دلیل، علم، لاجک، ریزننگز، وہ ساری چیزیں کہیں بہت پس منظر میں رہ جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ جو ایک انا ہوتی ہے اپنے جیتنے کا، اپنے موقف کی جیتنے کے حوالے سے، وہ ایک ضد آ جاتی ہے، اور وہ اس سارے عمل میں جو مکالمے کی خوبصورتی ہے، جو اس کے اندر خیر موجود ہے، اس سے اس ساری مشق کو محروم کر دیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ کج بیسی کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پوری
توانائی اور توجہ کے ساتھ محو مکالمہ رہتے، گفتگو میں شریک رہتے، جب تک سامنے والے کا سوال جو ہے وہ حصول علم کے لیے ہوا کرتا تھا، اپنی اصلاح کے لیے ہوا کرتا تھا، یا اپنا موقف بیان کرنے کے حوالے سے ہوتا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوتا کہ سامنے والا شخص جو ہے اس کا اب گفتگو کا جو درجہ ہے وہ کج بیسی میں چلا گیا ہے، ایک شرارت کے درجے پہ چلا گیا ہے، تو سرکار دو عالم مسکراتے ہوئے بہت اچھے انداز کے ساتھ اپنے مکالمے کو سمیٹتے اور گفتگو کا رخ کسی اور طرف کر دیتے۔ یہ سرکار دو عالم کی تربیت کا اثر ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہر وہ سوال آپ نے سوال کی کہ آپ کی زندگی میں، جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی میں سوال کی کتنی حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سوال نصف علم ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ فرمایا کہ ہر وہ سوال جو حصول علم کی نیت سے نہ کیا گیا ہو، یا وہ شرارت کی پر مبنی ہوتا ہے یا وہ جہالت پر مبنی ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں پھر اس مکالمے میں سے خیر نکل جاتا ہے۔ اگر وہ سوال شرارت پر مبنی ہے تب بھی اس میں سے خیر برآمد ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اگر جہالت پر مبنی ہے تب بھی اس سے خیر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے وقت میں جب سچویشن ایسی ہو جائے تو پھر اس میں الجھنا نہیں چاہیے، اس میں مزید توانائی اور انرجی نہیں لگانا چاہیے، بلکہ بہت قرینے اور سلیقے کے ساتھ اس مباحثے میں سے اپنے آپ کو نکال لینا چاہیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بھی ہم تک پہنچتا ہے، اور خود قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بھی ہماری رہنمائی ایسی کی اور کہا ہے کہ جب آپ کے ساتھ جاہل سلام مکالمہ کریں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہل تم سے سوال کریں، آپ کے ساتھ مکالمے میں آنا شروع ہوں تو کیا کرنا ہے؟ قالوا سلاما، ان کو سلام کر کے، ان پہ سلامتی بھیج کے، گویا ان کے ساتھ ایک اچھے انداز میں مکالمے کو مکمل کرتے ہوئے، وہاں پر اس کو ختم کرتے ہوئے کسی اور سمت میں جو ہے وہ اپنی توانائی لگانی چاہیے۔ تو یہ اوورآل سوسائٹی کی پوری کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ہم جہاں پر سوال کرنے کا ماحول پیدا کریں، وہاں سوال کرنے کے آداب بھی ہمیں سکھائے جانے چاہیے، اور اس سے ایک درجہ پہلے سوال سننے کے آداب بھی ہمیں سکھائے جانے چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت بدقسمتی کے ساتھ پورے میڈیا پہ بالعموم اور سوشل میڈیا پہ بالخصوص ابھی سوال جو ہے وہ کرنے والے کے موقف ابھی پورا پہنچا نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ بدگمانی منسوب کر کے اس کے اوپر ایک پورا نیریٹو جو ہے وہ قائم کر دیا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس سے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایک شخص کے حوالے سے، اس کی شخصیت کے حوالے سے، اس کے اخلاق و کردار کے حوالے سے معاشرے میں کتنی وسیع پیمانے پہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جو ایک نیگیٹو رائے اس کے بارے میں بنتی ہے، اس کا پھر اثر اس ایک شخص تک محدود نہیں رہتا، اس کے اہل و عیال بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اس تنقید کی لپیٹ میں اس کا پورا گھرانہ، معاشرہ، اس کے دوست احباب، ایک بڑا وسیع سرکل جو ہے نا وہ اس نفرت کا اور اس بد تہذیبی کا جو ایک طوفان ہوتا ہے اس کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارا اگر آپ دیکھیں تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صرف دو باتوں سے، ایک عدم برداشت اور ایک سوال کرنے کا اور مباحثے کا، مکالمے کا جو بنیادی سلیقہ ہے اس کی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر بہت ابتدائی دنوں سے ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے جو ہماری تربیت گاہیں ہیں وہاں پر سوال کرنے کے حوالے سے، مکالمے کے حوالے سے، چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے ایک ماحول پیدا کیا جائے، اور صاحب دانش جو لوگ ہیں وہ اس میں اپنے نئے آنے والے نوجوانوں کی رہنمائی کریں، تو یہی مکالمہ جو ہے یہ بہت اچھے نتائج تک بھی ہمیں لے جا سکتا ہے، بہت بہترین معلومات اور بہترین علم اور فہم اور دانش تک بھی ہماری رسائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مکالمے کا جو دروازہ ہے اسے ہر وقت کھلا رکھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے اس سے ایک درجہ پہلے تربیت کا اہتمام بھی کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی مفصل اور جامع انداز میں نہ صرف ہمیں مکالمے کی اہمیت بتائی بلکہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کس طرح سے مکالمہ کر سکتے ہیں، ڈائلاگ کر سکتے ہیں۔ یقیناً ناظرین، آج کا پروگرام آپ سب کے لیے انتہائی معلوماتی رہا ہوگا۔ ڈسکور پاکستان کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ڈسکور پاکستان کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان ظوفشہ نقوی کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔